अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर, आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों के फीडबैक्स का जो हमारे प्रीवियस शोज़ से हमें मिले, जहाँ हम बात करते हैं हर वक्त कि शुगर को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें, तो उसके पीछे वजह होती है उस शुगर से रिलेटेड तमाम कॉम्प्लिकेशंस, तमाम पेचीदगियाँ जो कि एक शुगर के मरीज़ को हो जाती हैं जब शुगर रहती है अनकंट्रोल। हमारा हर वक्त का एक ही गाइडलाइन होती है कि अपनी शुगर्स को कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि अगर शुगर अनकंट्रोल रहती है तो उसके ज़रिए हमारी पूरा जिस्म, सर से लेकर पाँव तक, हर शरियान, हर शह रग, हमारी हर चीज़ जो है वो मुतासिर होती है सिर्फ़ और सिर्फ शुगर के बढ़ने की वजह से। यही एक हिस्सा हमारा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो है आँखें। आँखें खुदा की नेमत है, सुनते आए हैं हमेशा से। शुगर के बढ़ने की वजह से जब सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला जो ये ऑर्गन है हमारा वो है आँखें। तो आँखें किस तरीके से शुगर को मुतासर करती हैं और क्या उसकी वजह से बिनाई भी जा सकती है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर फैसल इकबाल लाहौर से। वेलकम डॉक्टर साहब। हमारा प्रोग्राम आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया है डायबिटीज़ के साथ आई डिजीज़ के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बढ़ती हुई शुगर आँखों को मुतासर करती है और ये स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 1/3 ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं उनको आँखों की बीमारी हो जाती है और वो आखिर में बिनाई के ज़ाया होने का सबब बनती है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इस बारे में कि ज़ियाबतीस किस तरीके से आँखों को मुतासर करती है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सनिया, आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट और इतने जो है वो कॉमन इशू के ऊपर बात करने का मौका दिया। एंड आई होप कि मेरी जो बात होगी वो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पेशेंट्स हैं और जितने भी लोग इससे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं उनसे मुताल्लिक जो है वो उनको बहुत फ़ायदा दे। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। 2013 से जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें LRBT आई हॉस्पिटल और अब प्रेजेंटली अल एहसान आई हॉस्पिटल और अपना प्राइवेट क्लिनिक, ये 2-3 जगह हैं डिफरेंट जगह जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ पे चाहे वो मेरा प्राइवेट पेशेंट है जो कि डिफेंस में रहता है या वो एक ऐसा पेशेंट है जो कि चीज़ों की मलिया से या कहीं और से आया है, उन सब का जो इंफॉर्मेशन लेवल है वो तकरीबन एक जैसा है। डायबिटीज़ के बारे में हमारी आवाम में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं और डायबिटीज़ और आँखों के ऊपर उसके असरात से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहाँ पे हम बिल्कुल किसी चीज़ की केयर नहीं कर रहे और हम उसको जो है बहुत लाइटली ले रहे होते हैं। सो बेसिकली हमें जो डायबिटीज़ है उसका जो आँखों के ऊपर असर है उसके बारे में आइडिया ही नहीं होता। अमूमन ऐसे होता है कि पेशेंट की एकदम जब पूरी बिनाई चली जाती है तब जाकर उसको होश आता है कि जी मैंने अपनी आँखों का मुकम्मल मुआयना करवाना है। मैं बेसिकली 2-3 चीज़ों के साथ जो है ना वो इसको आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ हमारी आँखों को किस तरीके से अफेक्ट करती है। हमें सबको पता है कि जिस वक्त शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ने के बाद हमारी शरियानों के ऊपर उसका असर होता है और वो शरियानें चाहे दिल में हों, चाहे वो गुर्दों में हों, चाहे वो हमारे अज़ा में हों जिसमें हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, टांगें हैं, या हमारा दिमाग है, या हमारी आँखें हैं, या कोई भी हिस्सा हमारे जिस्म का ऐसा नहीं जिसमें शरियानें मौजूद नहीं। अब ये इन शरियानों के ऊपर जब इंक्रीज शुगर लेवल यानी शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसका असर होता है, तो उनके ऊपर आहिस्ता 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 उनके लीकी होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस वक्त ये लीकी हो जाती हैं तो इसमें खून का जो बहाव है वो उतना अच्छा नहीं होता और आहिस्ता 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 ये सुकड़ जाती हैं और इनके अंदर से जो एक खून की मकदार सप्लाई होनी चाहिए किसी भी ऑर्गन को वो कम हो जाती है। इसी तरीके से जब ये सारा का सारा प्रॉब्लम हमारी आँख के अंदर पेश आता है तो हमें आँख में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं, जिसमें सफ़ेद मोतिया है, जिसमें काला मोतिया है, जिसमें पर्दे के ऊपर डायबिटीज़ के असरात हैं और इसके अलावा जो है वो हमारी जो नर्व सप्लाई है उसके ऊपर डैमेजेस नज़र आ रहे होते हैं। हमारे डिफरेंट जो मसल्स हमारी आँखों को कंट्रोल कर रहे हैं उसके ऊपर डिफरेंट डैमेजेस नज़र आ रहे होते हैं। सो ये इन तमाम तर जगहों पे इन तमाम तर डिफरेंट तरीके से आँख को अफेक्ट कर सकती है। तो सर ऐसे कौन सी अलामात होती हैं जो एक ज़ियाबतीस के मरीज़ को उनको पहले से ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो आँखों की ये जो मसला है वो ज़ियाबतीस की वजह से ही हो रहा है,
اور یہ وہ تمام علامات ہیں جو کہ صرف نظر کی کمزوری نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ ذیابیطیس ہے جو کہ آنکھوں کی بینائی کو بھی متاثر کر رہی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایک مریض کو آنکھوں کی بیماری کی پہچان ہونی چاہیے؟ ذیابیطیز کے مریض کو اس طریقے سے پہچان ہوتی ہے کسی بھی آئی کے پرابلم کی کہ جب اس کی اینک کا نمبر جو ہے وہ بار بار چینج ہو رہا ہو۔ ذیابیطیز کے اندر بہت کامن چیز ہے کہ آپ کی جیسے شوگر اوپر گئی یا بہت نیچے گئی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا۔ سو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جن لوگوں کا سفید موتی کا آپریشن نہیں ہوا ہوتا، ان کے اندر ان کا نیچرل لینس موجود ہوتا ہے، تو یہ لینس جو ہے وہ سویل کرتا ہے، خراب ہوتا ہے، جیسے شوگر ہماری اوپر جاتی ہے یہ نیچے آتی ہے۔ سو ایک تو علامت یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر آپ کی اینک کا نمبر ایک جگہ پہ ٹک نہیں رہا اور مستقل اینک کے نمبر بڑھانے کے باوجود آپ کو جو ہے وہ نظر ٹھیک نہیں آ رہا، اسپیشلی جب آپ کو سینٹر والی جگہیں یا اپنی پوری کی پوری فیلڈ میں کچھ ایسی جگہیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں پہ ڈیمیج زیادہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جی سینٹر سے مجھے جو ہے وہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے، یا میں جب تیز روشنی میں جاتا ہوں تب مجھے پرابلم بڑھ جاتی ہے، یا میں جب کم روشنی میں آتا ہوں تب مجھے یہ پرابلم بڑھ جاتی ہے، یا میری آنکھوں کے اوپر کسی غیر ضروری دباؤ یا کسی غیر ضروری جو ہے وہ رڑک یا غیر ضروری جو پہلے نہیں ہوتی تھی اس قسم کے کچھ پرابلمز آنا شروع ہو گئے، تو مریض کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ پرابلم میرا شروع ہو چکا ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے میری آنکھ پہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ ڈیمیج جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ ڈیمیج آپ کا سمپلی ڈرائی آئیز کے فارم میں بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کی مقدار کم ہو جائے۔ دوسرا یہ ڈیمیج اس فارم میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کالا موتیا ہو رہا ہے، آنکھ کا پریشر بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو آپ کی بینائی ہے وہ سائڈوں سے جانا شروع ہو گئی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا جیسے لینز میں نے بتایا کہ سوولن ہو جاتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سفید موتیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے، یا آپ کے پردے کے اوپر کسی ایسی جگہ پہ سوزش آ گئی ہے جہاں سے نظر بن رہی ہے بہت زیادہ اور وہ امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں سے آپ کو نظر آ رہا تھا اور یکدم جو ہے وہ سوزش ہونے کی وجہ سے نظر آنا بند ہو گیا۔ سو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو محسوس ہوں گی، اور کچھ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو شاید 20 یا 30% لوگوں میں پتہ چلیں اور وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہو کے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ اسی جگہ پہ میں یہ چیز بہت اہم سمجھتا ہوں بیان کرنا اور لوگوں کی یاد دہانی کرانا کہ آنکھوں کی بیماری کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ کے معالج کو جب آپ کا پٹی پھیلا کے معائنہ کیا جاتا ہے تو اس کو نظر آتی ہیں۔ سو آپ کا معائنہ اس صورت میں بھی ممکن ہے کہ جس وقت آپ کو یہ ساری علامات نہیں محسوس ہو۔ رائٹ۔ سو ہمارے پاس جتنے بھی ذیابیطیز کے مریض آتے ہیں، ہماری کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور ہر ایک جو ذیابیطیز کا ماہر ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو ضرور کہتے ہیں کہ آپ آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائیے، اور کچھ اس کی ظاہر فریکوینسی بھی ہوتی ہے۔ بینگ این آفتھلمولوجسٹ، آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ کتنی فریکوینٹلی جو ہے وہ ایک ذیابیطیز کے مریض کو آنکھوں کا معائنہ کروانا لازمی ہوتا ہے، اور وہ کون سی ایسی جو ہے وہ علامات ہیں اور کون سے ایسی جو ہے نشاندہی ہے کہ جس کی بنا پر تو انہیں فوراً ایمرجنسی میں ڈاکٹر کو وزٹ کرنا لازمی ہوگا؟ اچھا، جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں آپ کو بتایا کہ غیر محسوس طریقے سے آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ چلی جاتی ہے اور پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا۔ سو یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہمیشہ ہمیں ذہن نشین یاد دہانی رکھنا چاہیے، اس کو بار بار سوچنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کو شک پڑتا ہے کہ پری ڈائبیٹک ہے یا نیولی ڈائگنوز ڈائبیٹک ہے، چاہے وہ ٹائپ 1 ہے، چاہے وہ ٹائپ 2 ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ڈائبیٹک ہے، چاہے وہ پریگننسی انڈیوس ڈائبٹیز ہے، چاہے وہ آپ کی کسی ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز ہے، کسی بھی طریقے کی ریسنٹلی ڈائگنوز ڈائبٹیز، یعنی آپ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اس وقت آپ کی آنکھ کا معائنہ لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ کے اوپر ڈائبٹیز کا جو نقصان ہوتا ہے، جو اثر ہوتا ہے، وہ ہماری ڈائبیٹک ایج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر ایک بچہ 18 سال کا ہے لیکن اس کو 12 سال سے ڈائبٹیز ہے تو اس کی ڈائبیٹک ایج یعنی 12 سال کا جو شوگر کا اثر ہے اس کی آنکھ کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آئے گا۔
اسی طریقے سے اگر ایک خاتون 60 سال کی ہے لیکن اس کو 1 سال سے ڈائبٹیز ہے، آلدو اس کی ڈائبٹک ایج 1 سال ہے، یعنی 1 سال سے وہ اس مرض میں مبتلا ہے، لیکن اس کو معائنہ لازمی ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے 10 سال کا، چاہے وہ بوڑھا بابا ہے 70 سال کا، ہر صورت میں جیسے ہی شوگر اس کو ڈائگنوز ہو گئی، اس کو پتہ چل گیا، اس کا آنکھوں کا معائنہ ہونا چاہیے۔ اب جو آپ نے سوال پوچھا فریکوینسی کیا ہے، فریکوینسی یہ ہے کہ اگر آنکھ کے اوپر کسی قسم کا ڈائبٹیز کا اثر نہیں ہوا اور آپ کی آنکھ آلموسٹ نارمل ہے تو اس صورت کے اندر آپ سالانہ معائنہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن ارلی ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹک ریٹنوپیتھی اسٹڈی ETDRS اسٹڈی ہے جو کہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک جانی مانے اسٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق آپ کو آپ کا معالج 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے کے درمیان آپ کی بیماری کی سیویرٹی، یعنی اگر آپ کی بیماری جو ہے وہ زیادہ خراب ہے تو اس صورت میں بلا سکتا ہے، اور اگر آپ کی آنکھ میں بالکل ہی خون اتر آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وٹرس ہیمریج، تو اس صورت میں تو وہ آپ کو سمجھنے کے ہفتے میں 1 دفعہ بھی بلا سکتا ہے۔ سو فریکوینسی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی آنکھ کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر آنکھ کی کنڈیشن بالکل نارمل ہے، ذیابیطس کا ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس صورت میں سالانہ معائنہ، اب ادروائز جیسے آپ کا معالج بتا رہا ہے 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے کے درمیان آپ نے بار بار اس کو چیک کروانا ہے، تاکہ اگر آنکھ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں اس کا علاج کیا جائے، اس کا سدباب کیا جائے، اور اس کو بالکل بڑھ کے مکمل بینائی کھونے سے پہلے پکڑ کے اس کو بچایا جائے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ذیابیطس، اور آپ کی اتنی جو آپ نے ہمیں جوابات دیے اور اتنی مفید معلومات دی، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر ذیابیطس ان کنٹرول رہے تو وہ آنکھوں کی شدید قسم کی تکلیف اور بینائی کے ضائع ہونے کا بھی سبب بنتی ہے۔ لیکن سر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ڈاکٹر کو وزٹ کرنا اور اتنا فریکوینٹ وزٹ کرنا ہمارے یہاں لوگ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تعلیم کی، شعور کی کمی ہوتی ہے، اور ہم ڈائبٹیز ٹیلی کیئر کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر عام انسان تک ہماری آواز پہنچے، اور ہم اس بات کو بہت جتنا ہو سکتا ہے ہم آگے بڑھائیں کہ ذیابیطس صرف شوگر کے بڑھ جانے کو نہیں کہتے، بلکہ شوگر کے بڑھنے سے جسم کا ہر وہ اعضا متاثر ہوتا ہے، اور اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ تک اور اپنے تمام، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم ذیابیطس سے متعلق جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کے بچاؤ کی طرف اور اس کی علاج کی طرف ہم بات کر سکیں، ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ذیابیطس صرف شوگر کا بڑھ جانا نہیں ہے، ذیابیطس صرف شوگر کے لیولز کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، ذیابیطس ایک پورے جسم کو متاثر کرنے والی بیماری ہے جو آنکھوں سے لے کر پاؤں تک، سر کے بالوں سے لے کر جلد تک، سننے کی صلاحیت سے لے کر محسوس کرنے کی صلاحیت تک سب کو متاثر کرتی ہے۔ تو سر مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو عوام اس چیز کو یہ سمجھتی ہے کہ ہر آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہم ہر جو ہے وہ گلی میں ہر نکڑ پہ ہمارے پاس نظر چیک کرنے والے موجود ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جا کے نظر کا چشمہ بنوا کے اس کا علاج کر لیا جاتا ہے، جبکہ اصلیت میں وہ ہوتا یہ ہے کہ ذیابیطس چونکہ ان کنٹرول ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے علامات دے رہی ہوتی ہے۔ تو سر اگر اس چیز پہ توجہ نہ دی جائے تو کس حد تک امکانات ہوتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریض اپنی بینائی کھو دیتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے سمرائز کیا کہ اگر ہم صرف اینک کا نمبر چیک کروا لیتے ہیں یا نظر چیک کروا لیتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی بلی نہیں آ رہی، اور ہم نے جو ہے وہ کبوتر نے اپنا سر جو ہے وہ زمین میں دبا لیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ سو ایسے لوگ جن کی ڈائبٹیز ان کنٹرولڈ ہے اور وہ اپنا خیال نہیں رکھتے اور ڈائبٹیز مستقل 400-500 پہ چلی جا رہی ہے، یا ایون اگر 300 پلس پہ بھی جا رہی ہے اور ان کا HbA1c جو ہے وہ 8 پلس میں ہے کہیں پہ، تو ان لوگوں کے اندر آپ کی 1/3 آف دی آئیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بینائی کھو سکتی ہیں اور پرماننٹ بلائنڈنس کا شکار ہو سکتی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر چلوں کہ بیسیکلی سٹارٹ کے اندر ہوتا یہ کہ ہماری شریانیں سکڑنا شروع ہوتی ہیں اور اس میں چینجز آتی ہیں، اور وہ چینجز ہمیں صرف سگنل دے رہی ہوتی ہیں کہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لو۔
پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کی حیت اور سٹرکچر خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ شریانیں جو ان کا میجر کام ہے خون کی سپلائی دینا وہ کم کر دیتی ہیں اور پھر آہستہ 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 بند ہونے کی حد تک چلی جاتی ہیں. جس وقت یہ شریانیں بند ہو جاتی ہیں تو اس صورت کے اندر ہمارا پردہ جو کہ اس کی آکسیجن کی کنزمپشن اور اس کی خون کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے وہ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے آپ کو ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے کسی شخص کا آپ نے گلا دبا دیا ہے اور اس کو سانس نہیں آ رہا اور وہ سانس کے لیے جو ہے وہ ہکلا رہا ہے اور عجیب و غریب اس کی حرکت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہماری آنکھ کا پردہ جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, سوج جاتا ہے, اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں کہ آپ کی ڈائبٹیز کی وجہ سے میری جو حالت ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اب اس صورت کے اندر اگر ان تمام تر جگہوں سے جو کہ غیر ضروری ہیں وہاں سے اگر شریانوں کو ختم کر کے وہاں سے آکسیجن ڈیمانڈ کو ختم کر کے اس پردے کی طرف نہیں ٹرانسمٹ کیا جاتا بائی دی فارم آف لیزر یا بائی دی فارم آف انجیکشنز تو تب تک جو ہے وہ یہ آہستہ 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 بگڑتا ٹوٹلی خراب ہو جاتا ہے. جس وقت ہماری شریانیں ٹوٹل بند ہو جاتی ہیں اس صورت کے اندر نیو ویسکولائزیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نئی شریانیں جو کہ فریجائل ہیں جو کہ ابھی بہت نئی ہیں اور ان میں سے خون گزرنے کی طاقت اتنی نہیں ہے. تو یہ جو ویسلز ہیں جس وقت یہ بنیں گی اور یہ پھٹ پڑیں گی کیونکہ یہ نازک ہوتی ہیں, یہ اس طریقے سے دباؤ نہیں سہ سکتی تو ہماری آنکھ کے اندر پورا کا پورا خون بھرائے گا. جس وقت ہماری آنکھ کے اندر یہ سارا کا سارا خون اتر آتا ہے تو اس صورت کے اندر ہماری آنکھ جو ہے وہ دیکھنا بند کر دیتی ہے. وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایک کمرے کے اندر دھواں بھر گیا اور اس میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا آر یا پار, تو یکدم جو ہے وہ مریض کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے. ہمارا مریض جو ہے وہ آتا ہی اس صورت میں ہے جس وقت اس کو دکھنا بند ہوتا ہے. جس وقت تک اس کی ایون 30% تک بھی نظر موجود ہوتی ہے وہ اسی 30% کے اوپر تکیہ کر کے جو ہے وہ سر نیچے دبا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی اب بھی میرا گزارا ہو رہا ہے اور میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں. لیکن وہ جو نہ جانا ہے اور وہ پراپر علاج نہ کروانا ہے وہ آئندہ آنے والے ٹائم میں کتنا نقصان دہ ہوگا یہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس چلے بھی جاتے ہیں پھر وہ اس چیز سے تنگ آ جاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بار بار انجیکشن لگا رہا ہے آنکھ کے اندر, ڈاکٹر بار بار لیزر کر رہا ہے, ڈاکٹر جو ہے اس نے پہلے سفید موتی کا آپریشن کیا اب وہ کہتا ہے کہ جی خون اترا ہے اب مجھے خون کا آپریشن کرنا ہے صفائی کا, میرا پیسہ بھی لگ رہا ہے میرا ٹائم بھی لگ رہا ہے اور مجھے بار بار آنا پڑ رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 15 سال کی 20 سال کی شوگر نے آپ کی آنکھ کے اوپر تباہی مچائی تھی وہ تو ڈاکٹر نے ریورس نہیں کی. ہاں اس کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں اور کمپلیکیشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں. جس لیول کے اوپر جیسے جیسے وہ پرابلم سامنے آتی جا رہی ہے اس طریقے سے ہم اس کا علاج کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو انجیکشن کی ضرورت ہے اور 3 لگ گئے ہیں 4 لگ گئے ہیں 5 لگ گئے ہیں ایون کئی دفعہ 10 12 بھی لگ گئے, اگر آپ کے پردے پہ بار بار سوزش آ رہی ہے تو بار بار ہمیں اس کے علاج کے لیے انجیکشنز لگانے پڑیں گے. اگر آپ کے پردے کے اوپر بار بار جو ہے وہ ویسلز کا پرابلم ہے, شریانیں بند ہونے کا پرابلم ہے, نئی شریانیں بننے کا پرابلم ہے اور ہمیں لیزر کے ساتھ ان کو ختم کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ہم بار بار لیزر بھی کریں گے. تو آ جا کے پھر بات اسی تان پہ ٹوٹے گی کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرولڈ ہے اور اگر آپ جو ہے وہ تادیر اس کو ایک اچھے رینج کے اندر رکھیں گے تب آپ کی آنکھوں کا علاج بھی پراپر ہو سکے گا اور آپ کی آنکھوں میں جو کمپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر بہتر طریقے سے قابو بھی پایا جا سکے گا. لیکن آپ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس شاید جانا بھی پڑے اور آپ کو تھوڑا سا محنت اور بھی کرنی پڑے گی. جس طریقے سے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اسی طریقے سے شوگر کی کمپلیکیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی محنت کرنا ہوگا. اچھا جی, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز ٹیلی کیئر اپنے ایک سلوگن کے ساتھ چل رہا ہے, ایجوکیشن کیئر اینڈ پریونشن, یعنی کہ تعلیم احتیاط اور بچاؤ. یہ 3 وہ چیزیں ہیں اور اگر ہم اس کا لنک اگر ہم آنکھوں کی بیماری سے کرتے ہیں سر تو ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ کیا صرف ذیابیطیز کے مریضوں کو ہی آنکھوں کی بیماری کا خیال رکھنا چاہیے یا ان کو وزٹ کرنا چاہیے اپنے آئی اسپیشلسٹ کو, یا وہ لوگ جو بارڈر لائن ڈائبٹیز کا شکار ہیں پری ڈائبٹیز جسے ہم کہتے ہیں ان کے بھی کچھ چانسز ہوتے ہیں آنکھوں کی انوالومنٹ کے, یعنی کہ شوگر اپنی جب نارمل سطح سے اوپر آ گئی ہے
جسے ہم پری ڈائبٹیز کا لیبل کرتے ہیں، کیا انہیں بھی تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے؟ کیا ان کی بھی آنکھیں متاثر ہونے کا خطرہ ہے؟ ٹھیک ہے، بیسیکلی میں آپ کو نا ایک کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. جو آپ نے سوال پوچھا کہ پری ڈائبیٹکس یا جو اور لوگ ہیں، ایک عام انسان کو اپنی آنکھوں کا احتیاط کیسے کرنی چاہیے. میں صرف آپ کو 1 منٹ کے لیے اس کوشچن کو ہولڈ کیجیے گا. میں ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ مس کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے اینک کا نمبر چیک کروا لیا تو آپ کی آنکھ کا معائنہ پورا ہو گیا. اگر آپ کی آنکھیں آپ کی گلاسز جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں اور آپ کو 100% نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ 100% ہیلدی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈرائی آئیز ہے، اگر آپ کی آنکھ کا پریشر بڑھا ہوا ہے، اگر آپ کے پردے پہ کسی قسم کی سوزش ہے، یا آپ کے جو لینز ہے، عدسہ ہے، اس پہ کسی قسم کے چینجز آ رہی ہیں، تو اینک کا نمبر اس سب کو ماسک کر دے گا. اور پریشر اور پردہ اور آنکھ کے پیچھے جڑنے والی نس اور باقی ساری چیزیں جب تک پراپر مائکروسکوپ پہ ڈراپس ڈال کے نہیں دیکھی جائے گی، تب تک اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا. یہ جو پرابلم ہے یہ میری نہیں ہے، یہ ڈاکٹر فیصل نہیں کہہ رہا، یہ WHO بھی یہی کہتا ہے. یہ تمام تر معالجین جو بڑے بڑے ہاسپٹلز میں بیٹھے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. جو کمیونٹی آئی کیئر کا جتنا کانسیپٹ ہے وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کا مکمل معائنہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کا پریشر چیک ہو، آپ کی آنکھ کا پردہ چیک ہو، آپ کی آنکھ کے تمام تر اسٹرکچرز کے بارے میں مکمل جانچ پڑتال کی جائے. صرف اینک کا نمبر چیک کرنا کافی نہیں ہے. اس سلوگن کو جو آپ بتا رہی ہیں، انفارمیشن کو آگے لے کے اس طریقے سے چل سکتے ہیں اور کیئر اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ چاہے آپ کو ڈائبٹیز ہے، چاہے آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے، یا آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا دل کا کوئی پرابلم ہے، یا کسی قسم کا کوئی ایستھما ہے، یا کہ دوائیاں لے رہے ہیں، یا جوڑوں کا درد ہے، یا آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے، یا آپ کو کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو دوائی لینی پڑ رہی ہے، تو اس صورت میں، یا اگر بالکل آپ ایک نارمل انسان ہیں، اس صورت میں بھی آپ کی آنکھ کا مکمل معائنہ ہونا لازمی ہے. اب یہ کس کے لیے لازمی ہے؟ ایسے تمام تر لوگ جن کی فیملی کے اندر کالے موتیے کی ہسٹری ہے، ایسے تمام تر لوگ جن کی فیملی کے اندر ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن کی ہسٹری ہے، ایسے تمام تر لوگ جن کی فیملی میں نظر کے چلے جانے کی کوئی نہ کوئی آپ کو مثال ملتی ہے، ایسے تمام تر لوگ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے، ایسے تمام تر لوگ جو اینک لگاتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو اپنا اینول آئی چیک اپ کروانا لازمی ہے. یہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ ایک ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جی ہم صرف جاتے ہیں اپنی اینک کا نمبر چیک کرواتے ہیں، نئی اینک بنواتے ہیں، اور اللہ خیر صلاح سارا کچھ ٹھیک ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر ہم آپ کی آنکھوں کا چیک اپ نہ کریں اور آپ کو جو ہے وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف اینکیں لگا کے باقی آنکھوں کو جو ہے وہ سمجھنے پس پش ڈال دیا ہو، تو یکدم کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ایک بم کی طرح پھٹے گی اور پتہ چلے گا کہ جی آپ کی نظر چلے گی. اس میں کالا موتیا بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی کہیں نہ کہیں شریانوں کا بند ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عین ممکن ہے کہ وہ شوگر کی وجہ سے نہ ہو، وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو جائے، وہ کسی اور ایسی وجہ سے ہو جائے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. یہ آنکھ کا معائنہ کروانا یا نہ کروانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر انسان کو 40 سال کی عمر کے بعد سالانہ اپنی آنکھ کا معائنہ کروانا چاہیے. تو میں اپنے مہمان کی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے آڈینس کے ساتھ مفید معلومات شیئر کی. تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں اس چیز کو موضوع بحث بنایا کہ ذیابیطیز کس طریقے سے آنکھوں کو انوالو کرتی ہے اور کس طریقے سے بینائی کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے، تو اس پروگرام کے اینڈ کرتے وقت میں ایک لاسٹ میسج ضرور دوں گی کہ ذیابیطیز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور کنیکٹ رہیے. اور ڈائبٹیز ٹیلی کیئر ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ آپ کو ڈاکٹر سے جڑے رہنے کا ذریعہ بناتا ہے. اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی زندگی کو بچائیے. بہت بہت شکریہ. ڈائبٹیز انسائٹ ود ڈاکٹر ثانیہ بشیر کے ساتھ نیکسٹ سنڈے 5 PM پہ ضرور ملیے گا ایک نئے مہمان کے ساتھ. تھینک یو.